आदाब। नया इतिहास उर्दू अखबार में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको एक जम्मू कश्मीर की बल्कि पूरे बर्ग सगीर की एक अजीम हस्ती से तारुफ़ कराना चाहता हूँ, जिन्होंने अदबी दुनिया में एक नुमायाँ किरदार जो है अदा किया है। इनका नाम है डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी, जो कि इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर बाबा शाह बादशाह कलाम यूनिवर्सिटी राजौरी में तैनात हैं। और इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो पीएचडी उर्दू में है, डीलिट है उर्दू में, और उन्होंने आज तक 14 बुक्स जो हैं किताबें लिखी हैं, जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं, और जिनमें से 5 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, कलेक्शंस हैं। आज हम इनको ये पूछेंगे कि इनका अदबी दुनिया में सफ़र कब स्टार्ट हुआ और इस सफ़र में आपने क्या पाया और क्या खोया। मुश्ताक अहमद वानी साहब। मैं नया इतिहास अखबार चैनल का मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज ये प्लेटफार्म मुहैया करवाया। मैं मुश्ताक अहमद वानी असिस्टेंट प्रोफेसर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी में शोबा उर्दू से वाबस्ता हूँ, और मैं आपकी खिदमत में ये बताता चलूँ कि मेरा अदबी सफ़र जो है 1999 ईस्वी से शुरू हुआ। एक कहानी से, तड़पते पंछी नाम की एक कहानी मैंने लिखी, जो दिल्ली के एक मारूफ़ अदबी रसाला भयानक जराइम में शाया हुई। और उसके बाद मेरा अदबी सफ़र जो है वहाँ से शुरू होने के बाद बहुत सारी कहानियाँ मैंने लिखी, जिनमें मेरे 5 अफ़सानों के मजमूए छप चुके हैं, जो न सिर्फ़ हिंदुस्तान में बल्कि बफ़ज़ल अल्लाह बैरून हिंद में भी उन कहानियों को, उन अफ़सानों को पढ़ा गया और सराहा गया। एक बात ये। दूसरा, मेरा ज़हन जो है अदब की दुनिया में तहक़ीक़ और तनक़ीद, मेरी दिलचस्पी के 2 मैदान ऐसे हैं। मेरी 9 किताबें तहक़ीक़ी तनक़ीदी मज़ामीन की आ चुकी हैं, और इस तरह से कुल मिलाकर मेरी 14 किताबें अभी तक ज़ेवर तवाद से आरास्ता होकर मंज़र आम पर आ गई हैं, और जिन्हें अदबी इल्मी व अदबी हलकों में ख़ासी पज़ीराई हासिल हुई है। तो मेरा ये सफ़र बिल्कुल जारी है, और मैं चाहता हूँ कि अदब के ज़रिए से अमन, भाईचारा और मुश्तरका हमारी जो इंसानी और तहज़ीबी रिवायात हैं उनको बरकरार रखा जाए, ताकि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी जो भी जिस भी मकाम पे रह रहा है कोई भी आदमी, जो भी दुनिया के अंदर जो है यहाँ सांस ले रहा है, उसको अदब के ज़रिए से एक ऐसी रोशनी मिले, ऐसी बसीरत मिले कि उसको अदब के ज़रिए से ज़िंदगी जीने का ढंग आए, और वो ना सिर्फ़ अपने लिए जिए बल्कि दूसरों के लिए जीने का भी तौर तरीक़ा सीखे, वो आदाब सीखे, वो कदरें सीखें। तो ये मेरा मिशन है। और इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि जो नई नस्ल है वो उर्दू की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करे, क्योंकि उर्दू एक ज़बान ही नहीं बल्कि एक तहज़ीब का नाम भी है, और इसमें जो शाइस्तगी है, इसमें जो तहज़ीब है, वो जो है अपना जादू जो है उसके अंदर जो है वो हर किसी के सर चढ़कर बोलता है। और यही वजह है कि उर्दू की खिदमत जिन लोगों ने अंजाम दी है आज तक, उसमें हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यानी गर्ज़े के हर मज़हब और मिल्लत के लोग उसमें शामिल हैं। डॉक्टर मुश्ताक साहब का तारुफ़ हमने सुना, और अब हम इनसे कुछ उर्दू जो हमारी ज़बान सदियों से चली आ रही है, इसके ही ताल्लुक़ में हम कुछ सवालात करेंगे, और उम्मीद है कि आप सब हमारी इन सवालात को सुनेंगे गौर से और इस पर अमल भी करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान की मुश्तरका रवायत पूरी दुनिया और ख़ासुसन बरसगीर में इसका कैसा रवायत रही है? देखिए, उर्दू जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक मुश्तरका ज़बान है ही है, इस एतबार से कि इसमें हमारी हिंदू बरादरी के लोग, मुसलमान बरादरी के लोग, सिख और ईसाई बरादरी के लोगों ने, बुद्ध और जैन मत के लोगों ने
اس میں بہت بڑا ان کی حصہ داری ہے، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. اور اس کی اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ شروع سے لے کر یعنی ولی دکنی سے لے کر اور قلی قطب شاہ سے لے کر کئی ہمارے جو ہیں ادبا ہیں، شعراء ہیں، جن کا تعلق جو ہے ہمارے ہندو بھائیوں نے جو ہے کتنی اس میں خدمات انجام دی ہے ہمارے اردو میں بہت سارے نام لے سکتا ہوں. اگر آپ پنڈت رتن ناتھ سرشار سے شروع سفر کریں، بہت بڑے ہمارے ناول نگار رہے ہیں. منشی پریم چند ہیں، راجندر سنگھ بیدی ہیں، کنور مہندر سنگھ بیدی سہر ہیں، پروفیسر جگن ناتھ آزاد ہیں، فراق گورکھپوری ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے ایسے انہیں نام میں کتنے نام گناؤ، اپیندر ناتھ اشک ہیں، اور اسی طریقے سے کرشن چندر ہمارے بہت بڑے فکشن رائٹر رہے ہیں. یعنی اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اردو کے اندر کچھ ایسا جادو ہے، کچھ ایسی مقناطیسی کشش ہے کہ جو بھی اردو بولنے والے کو سنتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، اس کا کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہے، لیکن جب وہ اردو والے کے پاس بیٹھتا ہے، اردو کی کتاب پڑھتا ہے، اردو کی بات سنتا ہے، تو اس کو لطف آتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے. اور جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اردو ادب کی تو ہمیں اس میں یعنی ان تمام لوگوں کے نام نظر آتے ہیں جن کا تعلق اردو کے ساتھ رہا ہے. اور جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ اس میں یہ نہ صرف ہندو مسلمانوں کی زبان ہے، بلکہ اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جین، بدھ اور دیگر جو ہے اقوام کے لوگ، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا خاصا جو ہے کنٹریبیوشن رہا ہے، خاصا ان کی خدمات کو جو ہے سراہا گیا ہے. اور تاریخ کے ادب اردو میں وہ لوگ محفوظ ہیں اور انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. مشتاق صاحب، ایک چیز اور جو آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ اس اردو زبان کا جنگ آزادی سے لے کے آج تک اس ملک کی ترقی، خوشحالی اور قومی یکجہتی میں اردو کا کیا کردار رہا ہے، اور آج اس اردو کی کون سا رول جو ادا کر سکتی ہے کہ ملک میں ایک جو ہے امن، خوشحالی اور ترقی آئے؟ دیکھیے، آپ نے مجھ سے بڑا اہم سوال کیا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ یہ سوال آپ کا اتنا اہم ہے کہ اس کا جواب دینا جو ہے میرے لیے بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، ہم سب لوگوں کی ضرورت ہے. اردو کا کردار ہماری تحریک آزادی میں بہت بڑا رہا ہے. اگر آپ اردو شاعری کو پڑھیں گے، 47 سے پہلے جو ہے کئی ایسے لوگ رہے ہیں ہمارے جو ہے کہ جنہوں نے اردو میں شاعری کی، اردو کی ایسی نظمیں لکھی، اردو کے ایسے اشعار ہیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اگر آپ اس جو ہے اس شعر پر غور و فکر کریں، یا جو ہے انقلاب زندہ باد جو ہے اردو کا نعرہ ہے، اور یہ سارا اگر آپ پوری اتہاس پڑھیں اردو شاعری کا 47 سے پہلے یا اس تک، جو ایک ولولہ انگیز شاعری، انقلابی شاعری، تحریک برِ صغیر کی جنگ آزادی اور اردو شاعری پر میرا ایک مضمون بھی چھپا ہے، اور میں نے اس میں بہت سارے اشعار کوڈ کیے ہیں، جس میں تمام ان لوگوں کے تلک چند محروم ہے، جگن ناتھ آزاد ہیں، اسی طریقے سے جناب وہ یہ ہے گوپال متل ہیں، اسی طریقے سے آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے، حفیظ جلندری ہے، سردار جعفری ہے، اور کئی لوگ آپ کو اس طرح سے ملیں گے کہ جنہوں نے عوام کے اندر وہ جوش و جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ایسی شاعری کی کہ جس کو ہم انقلابی شاعری کہیں گے، اور جس شاعری کے اندر ہمیں اپنے ملک کی عظمت، اپنے ملک کی محبت، اپنے ملک کا اتحاد اور اپنے ملک کا اتہاس جو ہے چمکتا دمکتا نظر آتا ہے. اور پورے ہندوستان میں رہنے والی ایک قوم کس طرح سے اپنے ملک کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہیں، اور جنگ آزادی میں کس طریقے سے ان کا جو ہے شاعرانہ رول رہا ہے، یہ تاریخ پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری اردو زبان اور ادب کی تاریخ اور ہمارا جو لٹریچر ہے بڑا جاندار ہے اور بڑا کمال کا ہے. مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے اور خوشی بھی ہے اس بات کی. مشتاق صاحب، ایک بات اور
جو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کورونا کا جو زمانہ چل رہا ہے، جس میں ہم 6-7 مہینوں سے جونجھ رہے ہیں، اس کووڈ-19 میں بھی تحریک بقائے اردو کی جو اینکرنگ آپ نے کی، جو نظامت آپ نے کی، اور اس تحریک بقائے اردو نے جموں کشمیر ہی پورے برصغیر پوری دنیا میں اپنا ایک اعلیٰ کردار جو ہے نمایاں کردار جو ہے کیا ہے، جس کے سرپرست اعلیٰ جناب فاروق شاہ بخاری صاحب ہیں. اور آپ نے یہ آن لائن سیمینار کیے، ای سیمینار کیے یا ویبنار کیے حالیہ دنوں میں، اس سے پوری عوام کو، پوری دنیا کو اردو کی تہذیب، اردو کی جو ثقافت، اردو کی جو ادبی دنیا میں جو اس کا رول ہے آپ نے روشناس کرایا. اس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تحریک بقائے اردو ہے، اس کا پلیٹ فارم کب سے سٹارٹ ہوا اور اس کا کیا مقصد ہے عام لوگوں کو سمجھانے میں اردو زبان کے لیے؟ دیکھیے، تحریک بقائے اردو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے. اس وقت فیس بک لائیو پر ہم جو تقریباً سمجھ لیجیے کوئی 6 مہینے سے، یعنی 15 تقریباً 15 مئی سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور اب تک چل رہا اور آگے بھی چلے گا. اس تحریک کو یہاں جموں کشمیر میں شروع ہوئے ہمارے کچھ دوست ہیں، جن میں فاروق شاہ بخاری، جیسے آپ نے فرمایا، ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں اس تحریک کے، اور عرفان عارف صاحب ہمارے صدر ہیں اس تحریک کے، اور ذاکر ملک بھلیسی صاحب جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. میں مشتاق احمد وانی ان کا معاون ہوں، میں مددگار کے طور پر کام کر رہا ہوں. ان کو اچھے کوالٹی کے لوگ، بڑے کمال کے اردو کے لوگ میں ان کو فراہم کر رہا ہوں، وہ لوگ کہ جن کا اردو میں واقعی بہت بڑا کام ہے، جنہوں نے اردو کے لیے اپنی راتوں کی نیند حرام کی ہے، اردو کی محبت ان کے سینوں میں ہے، اور وہ تخلیق کار ہیں، وہ بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں. تو ان کو یہ پلیٹ فارم میں مہیا کروا رہا ہوں. ان لوگوں کو سے متعارف کروانا ہے، ان کو فیس بک لائیو پروگرام کروانا ہے. یہ میرا مشن ہے کہ اردو کی ترقی اور اس کی بقا کا بنیادی میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہماری اردو ادب کی تاریخ بڑی رنگین ہے. اس میں بلا لحاظ مذہب میں ہر فرقے کے لوگوں کا برابر جو ہے بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، بہت کام ہے ان کا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو یہ تحریک ہے، یہ پوری دنیا کے اندر اردو عام ہو جائے، اور اردو کے اس وقت بہت سارے مشاعرے آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور عالمی سطح پر ہم لوگوں کو جوڑ رہے ہیں. کہ ہمارا جو آپ بینر اگر دیکھیں گے تحریک بقائے اردو کا، تو اس میں ایک مصرع لکھا ہے اوپر سے، جو ہے جگر مراد آبادی کے اس شعر کا مصرع ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہمارا مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک غیر یعنی سیاسی تنظیم ہے یہ، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اردو کی محبت، اردو کی عظمت، اردو کی مٹھاس، اردو کی تہذیب کو پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں. اور اس کے لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ لوگ اس کو سنیں، اس پیج کو دیکھیں. ہر روز 5 بجے سے 6 بجے یا 6:15 بجے تک یہ پروگرام ہمارا چلتا ہے. اور الحمدللہ بفضل اللہ ہمارے ساتھیوں کی کوششوں سے اور مجھے سے ناچیز کی اپنی ذاتی کوششوں کی وجہ سے اس وقت تک ہم تقریباً پورے دنیا کے بہت سارے ممالک، یعنی 50% ممالک کو ہم کور کر چکے ہیں. کہ جہاں سے ہم نے کینیڈا سے، جرمنی سے، ناروے سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، اور ابو ظہبی سے، اور یہ جو ہے آذربائیجان سے، یعنی بہت سارے وہ تخلیقار، بہت سارے وہ قلمکار، بہت سارے وہ مصنفین، ہم نے ان کو یہ پلیٹ فارم مہیا کروانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری ہے، اور خدا کرے کہ یہ جاری رہے، ہماری پوری کوشش ہے. ڈاکٹر مشتاق احمد وانی کا صاحب کا جو نٹشل میں جو سارا جو نکلتا ہے، خاص طور پر نئی نسل کو ان کا ایک پیغام ہے کہ اردو کو اپنائیں. یہ اردو جو ہے یہ خاص طور پر ملک کی جھکجھکتی کے لیے ایک بڑا اچھا اثاثہ دیتی ہے کہ ہم اس ملک کی قومی جھکجھکتی کو بڑھانے کے لیے اردو زبان کو اڈاپٹ کریں، اردو کو اپنے زندگی میں ملائیں، کہ ہمارے اس ملک میں امن، خوشحالی اور جھکجھکتی جو ہے آئے. تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا ہمارے اس نیوز پیپر کے لیے، نیا اتیاس کے لیے. نیا اتیاس کی پوری ٹیم آپ کا
بہت بہت شکر گزار ہے. شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور آگے بھی اگر آپ کو میری کہیں ضرورت پڑے تو میں انشاءاللہ آپ کے اس اتہاس چینل پر حاضر ہو جاؤں.